मैं 19 साल का था जब हिफ्ज़ किया। भाई ने मुझे पलकों पर बिठा के रखा था और हिफ्ज़ करने के बाद मुझसे और भी प्यार करने लगे। लेकिन भाभी की मुझ पे गंदी नज़र थी। वो हर वक्त मुझे कमरे में बुलाती। एक दिन वो खुद मेरे कमरे में आ गई। मैंने चीखना शुरू किया तो उसने मुझ पे ही इल्ज़ाम लगा दिया। भाई ने मुझे जेल भिजवा दिया। एक दिन जेल में एक फ़कीर आया जिसने मुझे एक वजीफ़ा बताया कि 3 दिन में तू बेगुनाह साबित हो जाएगा। मुझे यकीन तो ना आया लेकिन पढ़ने लगा। फिर तीसरे दिन जो मंजर देखा, क़यामत टूट पड़ी क्योंकि मेरी भाभी जेल। मैं 19 साल का था। चेहरे पर हल्की हल्की दाढ़ी मूछें आने लगी थीं, मगर मेरे चेहरे पे अभी भी बचपन की मासूमियत बाकी थी। आज घर में खुशी का समा था। हर तरफ खुशी ही खुशी दिखाई दे रही थी। सब मोहल्ले और घर वाले खुश थे क्योंकि आज मेरे लिए एक दावत आम का एहतमाम किया गया था। आज मैंने कुरान पाक हिफ्ज़ किया था जिसकी खुशी में ख़त्म कुरान की दावत रखी गई। मेरे बड़े भाई मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे और मैंने जिस दिन कुरान हिफ़्ज़ किया उस दिन से मेरे भाई के दिल में मेरे लिए मोहब्बत और बढ़ गई थी, क्योंकि हमारे पूरे ख़ानदान में एक वाहिद मैं था जो इस रास्ते पे चला और कामयाब भी हुआ। मैंने जिस दिन आखिरी सूरत की तिलावत करके कुरान पाक मुकम्मल किया उस दिन मेरे दिल में एक ऐसी रोशनी उजागर हुई जिसने मेरी रूह तक को बदल के रख दिया। मैं सजदे में गिर गया और अल्लाह का शुक्र बजा लाया। मैं पहले की तरह नहीं रहा था। इल्म की रोशनी ने मुझे समझदार, बाहया, बाकिरदार बना दिया था। भाई बहुत खुश थे। जिस खुशी को जाहिर करने के लिए भाई ने घर में एक दावत रखी। भाई मुझे अपने करीब बुलाते, मेरा माथा चूमते और सबको बताते कि मेरे भाई ने कुरान हिफ़्ज़ किया है। अब माशाअल्लाह से ये हाफ़िज़ कुरान बन चुका है। भाई की आंखों में जो चमक थी, आज से पहले वो मैंने कभी नहीं देखी थी। भाई के कंधे चौड़े और गर्दन फ़ख्र से ऊंची हो गई थी। वो बार बार मुझे कहते, आज जो तुमने मुझे तोहफ़ा दिया है उसका कोई नेमुल बदल नहीं। तुमने मेरे कंधे फ़ख्र से ऊंचे कर दिए हैं। तुम जानते हो कि तुम्हारे कुरान हिफ़्ज़ करने से अम्मा अब्बा को जो जन्नत का तोहफ़ा मिलेगा वो क्या होगा। ऐसी कई बातें करके भाई मुझे मोहब्बत की निगाह से देखते। मैं भी खुश था। मुझे भी इस बात पे बहुत फ़ख्र था कि मैंने आज अपने भाई की ख्वाहिश को पूरा किया। मैं उनकी उम्मीद पे पूरा उतरा था। सब लोग बहुत खुश थे। जहाँ हर तरफ खुशी थी वहाँ एक कोने में शदीद खामोशी थी। मेरी नज़र उस कोने में पड़ी जहाँ भाभी खड़ी मुझे हसरत भरी निगाहों से देख रही थी। मेरे लिए ये आम सी बात थी। मैं नहीं जानता था कि आम सी बात मेरे गले का फंदा बन जाएगी। कुरान हिफ़्ज़ करने से पहले भी भाभी मेरा एक माँ की तरह ख्याल रखती थी। हर वक्त मेरे खाने पीने का ख्याल रखना, मेरे कपड़ों का, मेरे आने जाने का ख्याल रखना, ये भाभी की जिम्मेदारी होती थी। भाभी की अपनी तो कोई औलाद ना थी। मैं उनका छोटा देवर था, लेकिन उनके लिए उनके बेटों की तरह ही था। मुझे कभी अपनी भाभी के अंदर ममता के अलावा कोई और जज्बा दिखाई नहीं दिया था। मगर आज कुछ अलग था। जैसे ही मैंने जवानी में कदम रखा और कुरान हिफ्ज़ करके घर रहने लगा तो मुझे घर की दरो दीवार काटने को आने लगी। ना जाने अब कैसी क्या तब्दीली आ गई थी जो मुझे बार बार इस बात का एहसास दिला रही थी कि कुछ तो गलत होने वाला है। मैं अपनी भाभी की बहुत इज्जत करता था। मुझे वो अपनी माँ की तरह थी। वो भी बेहद प्यार करती थी, लेकिन अचानक से भाभी के देखने का अंदाज़ ही बदल गया। उनके दिल की फीलिंग्स अलग होने लगीं। मुझे भाभी के देखने के अंदाज़ से बेहद खौफ आता था। अक्सर मैं नज़रें चुरा जाता। भाभी अक्सर मुझे देखती रहती और एक ठंडी आह भरती। मुझे ये बात बिल्कुल भी समझ नहीं आती थी। पहले तो मैं समझा कि उन्हें मुझ पर ज़्यादा प्यार आता होगा क्योंकि मैंने जो काम किया था हमारे पूरे ख़ानदान में किसी ने नहीं किया था। शायद मेरी मेहनत और मेरी लगन की वजह से भाभी मुझे इस कदर मोहब्बत की निगाह से देखती हैं। मगर मैं नहीं जानता था कि भाभी के दिल में कोई चोर था। उनकी निगाहों में कोई ऐसी बात चुभ रही थी जो मुझे बर्बाद करने का सबब बनने वाली थी। जब मैंने कुरान पाक हिफ्ज़ किया तो मैं घर में बच्चों को कुरान पाक की तालीम देने लगा। सब लोग अपने बच्चों को मेरे पास कुरान की तालीम दिलवाने के लिए भेजा करते। अब मेरा ज़्यादा वक्त घर पे ही गुजरता और मैं भाभी के रवैये से हर वक्त सहमा और खौफ ज़दा रहता। भाभी किसी न किसी बहाने मेरे करीब आने की कोशिश करती। मुझे भाभी की ये आदतें अब कुछ मशकूक सी लगने लगी थी। कई बार सोचा कि अपने बड़े भाई से इस बात का जिक्र करूं, लेकिन फिर घबरा जाता कि कहीं मेरी कोई बात उन्हें बुरी न लग जाए और घर का माहौल ख़राब न हो जाए। माँ बाप के बाद मेरे लिए सब कुछ मेरा भाई ही था। मैं उसी में अपनी माँ की ममता और बाप की शफ़क़त तलाश करता। भाभी के चेहरे पर जब भी मेरी नज़र पड़ती तो उनके चेहरे पे एक सनसनीखेज़ मुस्कुराहट मुझे हिला के रख देती। उनकी आंखों की चमक मुझे झंझोड़ के रख देती। मैं नहीं जानता था कि वही चमक मेरे लिए ज़िंदगी भर का अंधेरा बन जाएगी।
वो दूर बैठी खामोशी के साथ मुझे देखती रहती। मुझे ऐसा महसूस होता जैसे उनके दिल में कुछ छुपा हुआ है, कुछ ऐसा तूफान जो हमारे घर आने के लिए बेताबी से अपना रास्ता बना रहा हो। मेरे लाख चाहने पर भी मैं अपने भाई को हकीकत नहीं बता पाया था, लेकिन अब पानी सर से गुजर चुका था। भाभी बहाने बहाने से मुझे अपने पास बुलाती, कभी चाय के बहाने, कभी खाने के बहाने और कभी कुरान पाक की आयत को समझने के बहाने। अब मुझे इस बात का यकीन हो चुका था कि भाभी के दिल में कोई तो बात छुपी है, जो वो इस तरह की हरकतें करने पे मजबूर थीं। आज मैंने दिल में ये बात ठान ली थी कि चाहे कुछ भी हो, भाई जब काम से वापस आएंगे तो मैं भाभी के बारे में उनसे बात ज़रूर करूँगा। मैं भी अपने अंदर हिम्मत बांध ही रहा था कि मेरे दरवाजे पे मुझे भाभी का साया दिखाई दिया। मेरा दिल दहल के रह गया। मैं बच्चे पढ़ा रहा था। जैसे ही कुरान पाक की तिलावत ख़त्म हुई और बच्चे अपने अपने घरों की तरफ जाने लगे, तो भाभी मुझे तब भी दरवाजे की दहलीज पे ही खड़ी दिखाई दी। शायद वो बच्चों के जाने का इंतज़ार कर रही थी। जैसे ही उन्होंने कमरे को मुकम्मल तौर पे खाली देखा तो वो कमरे के अंदर दाखिल हो गई और मुझसे बेतकल्लुफ़ होकर बात करने लगी। मेरे इनकार करने पे भाभी ने मुझे गिरेबान से पकड़ते हुए अपनी तरफ खींचा और अपनी ख्वाहिश का इजहार किया। मेरे पाँव तले से ज़मीन निकल गई। जी चाहता था ज़मीन खुले और मैं उसमें समा जाऊं। मेरी माँ जैसी भाभी मुझ पे किस तरह की नज़र रखे हुए थी, ये सोच सोच के मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे। मेरी रूह तक हिल के रह गई कि अगर भाई को इस बारे में ज़रा बराबर भी पता चला तो क्या होगा, भाभी का अंजाम क्या होगा। भाई का तो बसा बसाया घर तबाह हो जाएगा। मैं अभी इसी कश्मकश में था कि भाभी ने मुझ पे हमला कर दिया। मैंने खुद को उनके हमले से छुड़वाते हुए चीख मारी और दरवाजे की तरफ भागा। मैं चीखता चिल्लाता खुद को छुड़वा रहा था कि तभी मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला और भाई कमरे में दाखिल हो गए। जैसे ही मैंने भाई को देखा तो मैं भाई के पीछे जाके सहमा डरा छुप गया, लेकिन भाभी ने अपनी चालाकी से मुकम्मल तौर पे मुझे गुनहगार साबित कर दिया और मेरे लिए वो सज़ा चुनी जिसके बारे में मैंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। मुझे कैसी कैद में डाल दिया गया जहाँ पर मेरा अपना कोई नहीं था, ना कोई मुझे सुनने वाला था और ना कोई मेरी बेगुनाही साबित करने वाला। मैं यहाँ बिल्कुल तन्हा और अकेला रह गया था, मगर मैंने अपने खुदा के घर की उम्मीद नहीं छोड़ी थी। मुझे अपने रब के फ़ैसलों पर मुकम्मल यकीन था और मैं इसी से दुआ गो था। वक्त गुजरता गया। फिर एक दिन खुदा ने मुझे एक ऐसे फ़कीर से मिलवाया जिसकी दुआ ने, जिसके वजीफ़े ने मुझे उस क़ैद की अज़ियत से ना सिर्फ निजात दी बल्कि मेरी ज़िंदगी के मकसद को मुकम्मल तौर पे बदल के रख दिया। मेरा नाम शाहनवाज़ है। मेरी उम्र इस वक्त 35 साल है। ये उस वक्त की बात है जब मैं छोटा था, जब सही और गलत की पहचान नहीं थी। मेरे अब्बा एक गवर्नमेंट के मुलाजिम थे और अम्मा सिलाई कढ़ाई के काम को चलाती थी। हम कोई बहुत अमीर तरीन फैमिली से ताल्लुक़ नहीं रखते थे, नॉर्मल तबके से ताल्लुक़ रखते थे, जिसमें दोनों माँ बाप मेहनत करके हम 2 भाइयों की परवरिश कर रहे थे। बड़े भाई जो कि मुझसे 10 साल बड़े थे पढ़ते थे। अब्बा ने उन्हें तालीम दिलवाने में कोई कसर ना छोड़ी थी। मैं अभी बहुत छोटा था और बहुत मिन्नतों मुरादों से मेरे बाप ने मुझे पाया था। भाई की पैदाइश के बाद अम्मा को फिर कोई औलाद ना हुई। अम्मा ने कोई दरूद दम नहीं छोड़ा, कोई दर नहीं छोड़ा जहाँ से उन्हें औलाद के लिए दुआ न कराई गई हो। अम्मा की दुआओं का नतीजा था कि अल्लाह पाक ने उन्हें मुझसे नवाजा। मैं घर में मनतो मुरादों से आया, इसलिए सबका ही लाडला था। माँ बाप तो मुझसे प्यार करते ही थे, लेकिन मेरा बड़ा भाई भी मुझ पर जान निछावर करता था। वो हमेशा मुझे एक बड़े भाई की तरह नहीं, एक बाप की तरह ट्रीट करते थे। इमरान भाई जो मेरी ज़िंदगी के खूबसूरत तरीन हिस्सा थे, मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे। वक्त ऐसे ही गुजरता गया, मैं बड़ा हो गया। मुझे पढ़ने का बहुत शौक़ था और मैं पढ़ाई में अच्छा खासा लायक भी था, लेकिन मेरे अब्बा और अम्मा की ख्वाहिश थी कि उनके दोनों बेटों में से कोई एक बेटा हाफिज़ कुरान बने। भाई क्योंकि पढ़ाई में इतने अच्छे नहीं थे लेकिन ज़िम्मेदार बहुत थे। अब्बा ने भाई से कहा, कम से कम इतना पढ़ लो कि मेरी जगह पे कल को लग जाओ, ताकि तुम्हारे लिए आने वाला वक्त मुश्किल ना हो। अब अम्मा और अब्बा की उम्मीदें मुझ पे थीं और चाहते थे कि मैं पढ़ाई के साथ साथ कुरान पाक भी हिफ्ज़ करूं और एक हाफ़िज़ कुरान बन के अपने माँ बाप की बख्शिश का ज़रिया बनूं। अम्मा जब भी मेरे पास बैठती तो कहती, शाहनवाज़ मेरे दिल की हसरत है कि तुम कुरान हिफ्ज़ करो। तो मैं हंस के कह देता, अम्मा अभी तो मैं बहुत छोटा हूँ, मैं कुरान पाक कैसे हिफ्ज़ कर सकता हूँ। तभी अम्मा मुझे समझाती कि जैसे तुम स्कूल की पढ़ाई बहुत अच्छे से करते हो, मेरी ख्वाहिश है कि 5वीं जमात के बाद तुम कुरान की तिलावत करो, उसे समझो और हिफ्ज़ करो। तब मुझे इतना नहीं पता था कि कुरान हिफ्ज़ करने की क्या फ़जीलत है, लेकिन अम्मा मुझे हमेशा गाहे बगाहे समझाती रहती, बेटा अगर कुरान हिफ्ज़ कर लोगे तो तुम क़यामत के रोज़ जन्नत के दरवाज़े पे खड़े होगे और अपने साथ कई लोगों को जन्नत ले जाओगे। जो बच्चा कुरान हिफ्ज़ कर लेता है, अल्लाह ताला उसके दिल में कुरान रख देता है।
پھر وہ بچہ کبھی بھی برائی کا راستہ اختیار نہیں کرتا اور اچھائی کا راستہ اختیار کر کے نیکیاں حاصل کرتا ہے اور اپنے ماں باپ کی بخشش کا ذریعہ بنتا ہے۔ کیا تم نہیں چاہو گے کہ تمہارے ماں باپ جنت میں جائیں؟ جب اماں ایسی باتیں کرتی تو میری آنکھیں بھر آتی۔ میں اپنی ماں اور باپ سے بہت محبت کرتا تھا۔ میں اپنی ماں کے سینے سے لپٹ جاتا اور معصومیت سے کہنے لگتا، اماں میں قرآن ضرور حفظ کروں گا اور میں آپ کو اور ابا کو جنت میں لے کے جاؤں گا، آپ بے فکر رہیں۔ اماں میرا ماتھا چومتی اور خوش ہو کے کہتی، ہمیشہ سچے دل سے لگن سے اس راستے کو اختیار کرنا۔ ابھی میں چھوٹا تھا، قرآن حفظ کرنے کی عمر نہیں تھی، لیکن پھر بھی میں نے قاری صاحب سے چھوٹی چھوٹی صورتیں حفظ کرنا شروع کر دی تھی، کیونکہ میں جلد از جلد اپنے ماں باپ کو یہ خوشی دینا چاہتا تھا کہ ان کا بیٹا ان کی بخشش کا ذریعہ بننے میں کامیاب ہو گیا۔ مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا، قسمت نے کچھ اور ہی سوچ رکھا تھا۔ میں 5 سال کا ہوا تو اچانک سے روڈ ایکسیڈنٹ میں اماں اور ابا دونوں کا انتقال ہو گیا۔ میرے سر سے باپ کی شفقت اور ماں کا سایہ دونوں اٹھ گئے۔ میں اپنی ماں کے بغیر ایک لمحہ نہیں رہتا تھا اور ابا کے سینے پہ تو میں سویا کرتا تھا۔ میری راتوں کی نیند، میری زندگی اجڑ کے رہ گئی تھی۔ اب ہم 2 بھائی ہی بچے تھے۔ بڑے بھائی نے ہمت نہیں ہاری۔ بھائی نے اپنے کام کے ساتھ ساتھ مجھ پہ بھی مکمل فوکس کرنا شروع کیا۔ میں نے 5ویں کا امتحان پاس کیا تو اماں کی خواہش کے مطابق میرے دل میں قرآن حفظ کرنے کی چاہت ابھری۔ گھر کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں تھا، اس لیے مجھ پر بھی کسی نے خاص توجہ نہ دی۔ 5ویں جماعت پاس کی تو میں قرآن حفظ نہ کر پایا۔ یوں ہی میری عمر گزرتی گئی۔ اسی دوران بھائی کے بہت اچھے رشتے آنے لگے۔ ان میں سے ایک رشتہ پسند آیا اور بھائی نکاح کر کے بھابھی کو گھر لے آئے۔ اب گھر کی دیکھ بھال کرنے کے لیے بھابھی آ گئی تھی۔ وہ دن رات مجھے اپنی اولاد کی طرح پیار دیتی، سنبھالتی اور میرا خیال رکھتی، میرے کھانے پینے کا بے حد خیال رکھتی، کیونکہ بھائی نے بھابھی سے بول رکھا تھا کہ میرا بھائی نہیں بلکہ بیٹا ہے، اس کی ایک بیٹے کی طرح ہی ٹریٹ کرنا۔ سو بھابھی نے بھائی کی بات پہ عمل کرتے ہوئے مجھے ایک ماں کی طرح پالا۔ میں جوانی کی سیڑھیاں تیز تیز چڑھنے لگا۔ بھائی کی محبت اور بھابھی کی شفقت نے مجھے مضبوط بنا دیا تھا۔ اب مجھے پہلے کی طرح اماں کی یاد نہیں ستاتی تھی۔ پہلے تو میں ہر وقت اماں ابا کو یاد کر کے روتا ہی رہتا تھا۔ میرا کچھ بھی کرنے کو دل نہیں کرتا تھا، نہ میرا دل پڑھائی میں لگتا تھا اور نہ ہی کسی اور کام میں۔ بھائی مجھے لے کے فکر مند رہتے۔ یہی وجہ تھی کہ بھائی نے جلد شادی کر لی تاکہ میری دیکھ بھال کے لیے کوئی گھر میں خاتون آ جائے اور وہ مجھے ماں کی طرح محبت اور شفقت دے اور میری دیکھ بھال کرے اور میں اس صدمے سے باہر نکل سکوں۔ بہت دھوم دھام سے بھائی کی شادی ہوئی۔ مجھے بھابھی کے آ جانے سے بہت سہارا مل گیا۔ صبح اسکول جاتا تو بھابھی مجھے ناشتہ بنا کے دیتی۔ اسکول سے سیدھا اکیڈمی چلا جاتا۔ اکیڈمی سے پڑھ کے جب میں شام کو گھر آتا تو میرے لیے اچھے سے اچھا کھانا تیار ہوتا۔ بھابھی کھانے میں میرا انتظار کر رہی ہوتی۔ مجھے بہت اچھا لگتا تھا جب مجھے گھر میں ماں جیسا ماحول ملنے لگا۔ میں ہر وقت بھائی سے بھابھی کی تعریفیں کرتا رہتا اور بھائی کے ہاتھ چومتا کہ آپ نے شادی کا فیصلہ کر کے بہت اچھا کیا۔ مجھ یتیم بے سہارا کے لیے آپ نے بھابھی کی شکل میں ایک سہارا عطا کر دیا۔ بھائی ہمیشہ میری حوصلہ افزائی کرتے اور کہتے کہ اماں کا خواب تھا کہ تم قرآن حفظ کرو، اب تم 7ویں جماعت میں ہو چکے ہو اور میری دعا ہے کہ تم جلد از جلد اپنا امتحان اچھے نمبروں میں پاس کرو، اس کے بعد پھر قرآن پاک کی تعلیم کی طرف دھیان دو۔ میں چاہتا ہوں کہ اماں کا خواب جلد از جلد پورا ہو جائے۔ میں 7 جماعتیں پڑھ چکا تھا۔ اسکول کے ٹیچر نے اسکول کی پڑھائی چھڑوانا مناسب نہ سمجھا اور بھائی سے کہا کہ آپ اسے میٹرک کے بعد حافظ قرآن بنا لیجیے گا، ابھی یہ پڑھائی میں بہت اچھا جا رہا ہے۔ میرا نہیں خیال کہ آپ کو اس کی پڑھائی ابھی چھڑوانی چاہیے۔ یوں میں نے اپنی تعلیم جاری رکھی اور ہمیشہ اول نمبر حاصل کر کے کامیاب ہوتا رہا۔ میری زندگی بہت اچھی گزر رہی تھی۔ بھابھی کا پیار، بھائی کی شفقت، مجھے کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ جب میں نے میٹرک کا امتحان اچھے نمبروں سے پاس کر لیا تو بھائی نے مجھے ایک مدرسے میں ڈال دیا۔ اب میں وہاں قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنے لگا۔ میں نے بہت جلد ہی قرآن پاک کی مکمل تعلیم حاصل کر لی تھی۔ تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ میں حافظ قرآن بھی بن گیا۔ جب میری عمر 19 سال کو پہنچی تو میں مکمل طور پر ایک قاری کی تعلیمات حاصل کر کے حافظ قرآن بن چکا تھا۔ میں نے جوانی کے دور میں قدم رکھ لیا تھا۔ منہ پر ہلکی ہلکی داڑھی اور مونچھیں آنے لگی تھیں۔ سب مجھے کہتے کہ جیسے جیسے شاہ نواز جوان ہوتا جا رہا ہے اتنا ہی خوبصورت ہوتا جا رہا ہے۔ اکثر جب میں مدرسے سے گھر واپس آتا تو محلے کی کچھ عورتیں بھابھی کے پاس بیٹھی ہوتی جو مجھے دیکھ کے بہت خوش ہوتی، دعائیں دیتی اور بھابھی سے کہتی ساری باتیں ایک طرف ہے فوزیہ، لیکن تمہارا دیور بہت لائق نکلا ہے، ماشاءاللہ خوبصورت بھی انتہا کا ہے۔ میں ان کی باتیں سن کے شرما کے نظریں جھکائے اپنے کمرے کی طرف چلا جاتا، لیکن بھابھی مسکراتی اور کہتی کہ آخر بھائی کس کا ہے۔ یوں ہی وقت گزرتا گیا۔ مجھے کبھی اس بات کا اندازہ نہ ہوا کہ میرے لیے اس گھر میں رہنا کتنا مشکل ہو جائے گا۔
ایک وقت ایسا آئے گا کہ مجھے میرے ہی گھر سے دربدر کر دیا جائے گا۔ قرآن حفظ کرنے کے بعد میں نے بھائی سے مشورہ کیا کہ جب تک مجھے کہیں مناسب تنخواہ پہ نوکری نہیں ملتی تو کیا میں گھر میں ہی بچوں کو قرآن کی تعلیم دینا شروع کر دوں۔ بھائی میری کارکردگی سے بہت خوش تھے اور چاہتے تھے کہ میں اپنی تعلیم بھی جاری رکھوں۔ میں صبح بچوں کو قرآن پڑھاتا اور پھر کالج جاتا اور شام میں بھی بچوں کو قرآن کی تعلیم دیتا۔ بھابھی بھی خوش تھیں، لیکن بھابھی کی خوشی کے ساتھ ساتھ ایک بات ہمیشہ ہوتی کہ نہیں، ابھی تم آرام کرو، ابھی تمہارے آرام کے دن ہیں، بہت پڑھ لیا، بہت محنت کر لی، اب بس تم کچھ وقت گھر میں رہو، مجھے بھی اچھا لگے گا، میں اکیلی گھر میں دیواریں دیکھتی رہتی ہوں۔ بھائی اس بات پہ مسکرا دیتے اور کہتے دیکھا تمہاری بھابھی کو تمہاری کتنی فکر ہے، لیکن مجھے اب بھابھی کی باتیں کچھ عجیب سی لگنے لگی تھی۔ بھابھی نے پہلے تو کبھی مجھ سے اس طرح بات نہیں کی تھی، پھر بھی میں اپنے دماغ میں آئی سوچ کو بار بار جھٹلاتا اور کہتا نہیں، بھابھی نے مجھے ماں بن کے سنبھالا ہے اور یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ میرے لیے کوئی غلط بات ذہن میں رکھیں۔ یہی سوچ کے میں خاموش ہو جاتا اور اس بات کو بھلا دیتا، لیکن بھابھی کے رویے سے مجھے کئی دفعہ اس بات کا احساس ہوا کہ جیسے بھابھی نے کسی بات کو اپنے دل میں چھپا کے رکھا ہوا ہو، اور شاید وہ وقت کا انتظار کر رہی ہیں یا موقع کی تلاش میں ہے کہ کب انہیں موقع ملے اور کب وہ میرے ساتھ اپنے دل میں چھپی بات کا اظہار کریں۔ میں بچوں کو گھر میں تعلیم دینے لگا۔ میرے پاس محلے کے سارے بچے قرآن پاک پڑھنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ سارا دن میں بچوں کو قرآن پاک پڑھاتا رہتا اور ساتھ اپنی نمازوں کی پابندی کرتا۔ کالج جاتا، بچوں کو بھی نماز پڑھنے کی تلقین دیتا۔ وقت بہت اچھے سے گزر رہا تھا۔ ایک دن میں اپنے شاگردوں کو پڑھا رہا تھا جب بھابھی نے مجھے آواز دے کے کمرے سے باہر بلایا۔ جیسے ہی میں بھابھی کی آواز سن کے باہر گیا اور نظریں جھکا کے بولا جی بھابھی، آپ نے مجھے بلایا ہے، سب خیریت تو ہے؟ تو بھابھی مجھ سے کہنے لگی کچھ نہیں، بس اکیلے بیٹھ کے چائے پینے کا دل نہیں ہو رہا تھا، اس لیے سوچا کہ کیوں نہ تمہارے ساتھ بیٹھ کے چائے پی لوں۔ میں نے نظریں جھکائی ہوئی تھیں اور خاموشی سے اپنے کمرے کی طرف مڑا۔ بھابھی نے پھر سے مجھے روکا اور کہا شاہ نواز، میں تم سے کہہ رہی ہوں آؤ یہاں اور بیٹھو میرے ساتھ چائے پیو۔ میں نے ہلکی سی آواز میں بھابھی کو انکار کرتے ہوئے کہا نہیں بھابھی، مجھے چائے کی طلب نہیں، اور اگر ہوگی تو میں کائنڈلی آپ میرے کمرے میں بھجوا دیجیے گا، مجھے اچھا نہیں لگتا آپ کے برابر بیٹھ کے چائے پینا۔ میرے انکار پہ بھابھی کے چہرے کا رنگ اڑ سا گیا۔ میرا بازو کھینچتے ہوئے کہنے لگی یہ تم نے کیا غیروں والی بات کی ہے، کیا تم اب مجھ سے بھی پردہ کرو گے؟ تو میں نے مسکراتے ہوئے کہا کرنا تو چاہیے بھابھی، کیونکہ شریعت میں بھابھی اور دیور کے درمیان بھی پردے کا حکم دیا گیا ہے۔ میں نہیں مانتی ایسے کسی بھی حکم کو۔ میں بھابھی کی اس ہٹ دھرمی کو دیکھ کے حیران تھا کہ بھابھی نے کیسے شریعت کو بھی نعوذ باللہ جھٹلا دیا۔ میں نے خاموشی سے اپنا ہاتھ چھڑوایا اور کہا کہ مجھے چائے نہیں پینی، آپ پی لیجیے گا، کہہ کے میں اپنے کمرے میں چلا گیا اور دوبارہ سے بچوں کو قرآن پاک کا درس دینے لگا۔ آج کے اس واقعے نے مجھے سر سے لے کے پاؤں تک ہلا کے رکھ دیا۔ آج سے پہلے بھابھی نے کبھی میرے ساتھ اس طرح کی حرکت نہیں کی تھی، اور ایسا جنون میں نے بھابھی کے چہرے پر پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ بھابھی کے اس جنونی رویے نے مجھے ڈرا دیا تھا۔ نہ جانے بھابھی کے دل میں کیا تھا، یہ سوچ بار بار میرے دل کو پریشان کیے ہوئے تھی۔ میں بہت زیادہ پریشان رہنے لگا۔ اب میں پہلے کی طرح ہنستا مسکراتا نہیں تھا، نہ ہی کسی سے بات کرتا تھا۔ بھائی نے اس بات کو بہت دفعہ محسوس کیا اور مجھ سے پوچھنے کی کوشش بھی کی، لیکن میں چاہ کر بھی بھائی کو کچھ بھی نہیں بتا سکتا تھا، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ میری وجہ سے بھائی یا بھابھی کے رشتے میں کوئی دراڑ پیدا ہو یا گھر کا ماحول خراب ہو۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے مکمل خاموشی اختیار کر لی، لیکن بھابھی نے میری خاموشی کو میری کمزوری سمجھتے ہوئے مجھے مزید تنگ کرنا شروع کر دیا اور مجھ سے پوچھنے کی کوشش بھی کی، لیکن میں چاہ کر بھی بھائی کو کچھ بھی نہیں بتا سکتا تھا، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ میری وجہ سے بھائی یا بھابھی کے رشتے میں کوئی دراڑ پیدا ہو یا گھر کا ماحول خراب ہو۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے مکمل خاموشی اختیار کر لی تھی، لیکن بھابھی نے میری خاموشی کو میری کمزوری سمجھتے ہوئے مجھے مزید تنگ کرنا شروع کر دیا تھا۔ اب تو بھابھی سرعام میرے ساتھ الجھ جاتی اور مجھ سے بہانے سے باتیں کرنے کی کوشش کرتی تھی۔ نہ جانے مجھے کیوں ایسا محسوس ہوتا تھا کہ بھابھی میرے قریب آنے کی کوشش کر رہی ہیں اور بہانے سے مجھے اپنے پاس بلانا چاہتی ہیں۔ میں اب بھابھی سے بہت جھجکنے لگا اور یہ بات بھائی نے بھی محسوس کی تھی۔ آج میں اپنے ہی کمرے میں کھانا کھا رہا تھا جب عمران بھائی نے میرے کمرے کا دروازہ نوک کرتے ہوئے پوچھا خیریت تو ہے شاہ نواز، کیا ہو گیا ہے؟ اب تو تم اپنے بھائی اور بھابھی کے ساتھ کھانا کھانا بھی مناسب نہیں سمجھتے، کیوں بھائی؟ اس تبدیلی کی وجہ جان سکتا ہوں؟ بھائی نے بہت ہی محبت اور خلوص سے مجھ سے پوچھا تھا۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے، مگر میں نے اپنی نظریں جھکائی ہوئی تھیں۔ کوئی مناسب بہانہ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا تھا کہ کسی طرح میں اپنے بھائی کو جھوٹی تسلی دے کے کمرے سے رخصت کروں
تاکہ وہ مزید مجھ سے اس قسم کے کوئی بھی سوال نہ کریں، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ بھائی کے ساتھ کسی بھی قسم کی بھابھی کو لے کے بات کروں اور گھر کا ماحول خراب ہو۔ میں تو اپنے گھر کی بہتری کے لیے ہی خاموشی اختیار کیے ہوئے تھا، لیکن بھابھی نے سمجھا کہ میری خاموشی میری کمزوری ہے، جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ آج صبح میری آنکھ دیر سے کھلی تھی، طبیعت کچھ حساس تھی۔ بھائی نے بھی آفس سے چھٹی کی تھی، اس لیے بھائی میرے کمرے میں آئے اور مجھ سے کہنے لگے، کیا بات ہے شاہ نواز، آج تم نے کالج نہیں جانا؟ جب بھائی نے میرے ماتھے پہ ہاتھ لگایا تو میرا جسم بخار سے تپ رہا تھا، مجھے شدید تیز بخار تھا۔ بھائی نے فوراً سے بھابھی کو آواز دیتے ہوئے کہا، فوزیہ دیکھو تو صحیح، اس کی حالت کتنی خراب ہے، اسے تو بہت تیز بخار ہے، اور تم نے صبح سے اس سے پوچھا ہی نہیں کہ کچھ کھانا ہے یا پینا ہے، کتنی لاپرواہ ہو گئی ہو تم۔ بھائی مسلسل بھابھی پہ غصہ ہو رہے تھے اور میں بھائی کو منع کر رہا تھا کہ اس میں بھابھی کا کوئی قصور نہیں۔ میں خود ہی کمرے سے باہر نہیں نکلتا، مجھے اب اچھا نہیں لگتا اپنے کمرے سے باہر نکل کے بیٹھنا، تو جب میں باہر نہیں جاؤں گا تو بھابھی کو کیسے پتہ چلے گا کہ میری طبیعت خراب ہے؟ میری بات سن کے بھابھی نے شدید غصے سے میری طرف دیکھا اور بھائی سے کہنے لگی، میں کیا کر سکتی ہوں؟ جب سے اس نے قرآن حفظ کیا ہے یہ تو مجھ سے ہی پردہ کرنے لگ گیا ہے، نہ میرے پاس بیٹھتا ہے، نہ مجھ سے کوئی بات کرتا ہے، نہ جانے اسے کیا ہو گیا ہے۔ غصے سے بھابھی مجھے برا بھلا کہتے ہوئے کمرے سے جا چکی تھی اور بھائی میری طرف دیکھ کے کہنے لگے، دیکھو شاہ نواز، جب سے فوزیہ شادی کر کے اس گھر میں آئی ہے تب سے لے کے آج تک اس نے تمہاری بہت مدد کی ہے، اس کی خدمت میں کوئی کمی نہیں دیکھی، میں نے اس سے ہمیشہ تمہیں ایک ماں کی طرح پروٹیکٹ کیا ہے، تو اب ایسا کیا ہو گیا کہ تمہیں اپنی ماں سے پردہ کرنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے؟ نہیں نہیں بھائی، ایسی کوئی بات نہیں، بھابھی پتہ نہیں کیوں ایسا محسوس کرتی ہیں، بس میں نے جو اپنے اساتذہ سے سیکھا ہے یا اسلام نے جو تربیت دی ہے میں تو اس کے مطابق ہی اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہوں، اور میری آپ سب سے گزارش ہے کہ خدا را مجھے میرے اس علم کے مطابق جو میں نے سیکھا ہے مجھے زندگی گزارنے دیں، مجھے گنہگار مت کریں، چاہے کچھ بھی ہو۔ بھابھی میرے لیے نامحرم ہے اور میں ان کے لیے نامحرم ہوں، اس لیے کوئی بھی کام میں شریعت کے خلاف جا کے نہیں کرنا چاہتا، لیکن ایسا بھی کچھ نہیں کہ میں بھابھی کے ہاتھ کا کھانا نہیں کھا سکتا یا ان سے کھانا مانگ نہیں سکتا، بس میری طبیعت نہیں ٹھیک تھی اس لیے میں کمرے سے باہر نہیں نکلا، آپ نے خواہ مخواہ بھابھی کو ناراض کر دیا۔ میں نے مسکراتے ہوئے بھائی کو یہ ساری دلیل دی تھی۔ بھائی نے میرے سر پہ پیار دیا اور کہا کہ مجھے اچھا لگا ہے تمہاری بات سن کے، بہت خوشی ہوئی ہے کہ تم نے جو سیکھا ہے اس پہ عمل کر رہے ہو، اور ہونا بھی چاہیے، جو شریعت کے بارے میں جان چکا ہے وہ شریعت پر اگر عمل نہیں کرے گا تو گنہگار کہلائے گا، ہم تو پہلے ہی گنہگار ہیں، نہ تو ہمیں اپنے اسلام کے بارے میں اتنا معلوم ہے اور نہ ہی ہم اتنا عمل کرتے ہیں، لیکن تم تو سب جانتے ہو، اسلام کو پڑھ چکے ہو، دین کو سمجھ چکے ہو، تمہارے لیے اس کے حساب سے چلنا ہی بہتر ہے، بلکہ ہم سب کے لیے بھی تم رہنما بن سکتے ہو۔ میں بھی فوزیہ کو سمجھاؤں گا کہ وہ کسی بھی بات کو لے کے اپنے دل میں کوئی شکوہ نہ رکھے، میں کھانا دے کے جاتا ہوں۔ اتنا کہتے ہوئے بھائی کمرے سے باہر نکلے اور میں نے انہیں آواز دے کے کہا، نہیں بھائی، میں خود کھانا لے لوں گا، آپ پریشان مت ہوں، اور بھابھی سے بھی کہیں کہ وہ میرے کھانے پینے کو لے کے بالکل بھی پریشان مت ہوا کریں، میں خود کھانا لے لیا کروں گا۔ آج تو میں نے اپنے بھائی کو تسلی دے دی تھی، لیکن اگلے آنے والے دنوں میں جو طوفان مجھے بھابھی کی آنکھوں میں دکھائی دے رہا تھا، اس طوفان نے مجھے بری طرح سے ڈرا دیا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ بھائی کے ساتھ کچھ بھی غلط ہو، یہ سب سوال تھے جو میرے دل و دماغ پہ راج کر رہے تھے اور مجھے ذہنی طور پر انہوں نے بیمار کر دیا تھا، اس لیے میں نے بہتر سمجھا کہ میں خود ہی بھابھی کا سامنا کم کروں، جتنا میں سامنا کم کروں گا اتنا ہی بھابھی مجھ سے دور رہیں گی، لیکن میری سب سوچوں پہ تب پانی پھرا جب بھابھی مجھے کمرے تک بھی پریشان کرنا نہ چھوڑا۔ آج میں سکون سے بچوں کو پڑھا رہا تھا کہ میں نے اپنے کمرے کے باہر ایک سایہ سا دیکھا، غور کرنے پہ محسوس ہوا کہ جیسے بھابھی چھپ کے کھڑی ہے، میرا دل زور سے دھڑکنے لگا، نہ جانے آج کون سا عذاب نازل ہونا تھا، پہلے ہی مجھے کوئی اچھی وائبز نہیں آ رہی تھی۔ میں نے اللہ کا نام لینا شروع کیا اور دعا کی کہ مجھے اللہ پاک کسی بھی آزمائش میں نہ ڈالے، نہ ہی اس گھر کو کسی قسم کا نقصان پہنچے۔ میں نے خود کو مضبوط کیا اور اللہ کا نام لیتے ہوئے بچوں کو پڑھانے میں مصروف رہا۔ بچے چھٹی کر کے جانے لگے، مجھے مزید پریشانی کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ بھابھی شاید بچوں کے جانے کا ہی انتظار کر رہی تھی۔ جیسے ہی بچے کمرے سے باہر نکلے اور میں تنہا کمرے میں رہ گیا تو بھابھی نے فوراً کمرے کے اندر آ کے دروازہ بند کرتے ہوئے میری طرف دیکھا۔ بھابھی کے چہرے پہ عجیب قسم کی سنسنی خیز مسکراہٹ تھی اور آنکھوں میں شدید قسم کا جنون تھا۔
یوں معلوم ہوتا تھا جیسے آج بھابھی مجھے چیڑ پھاڑ دیں گی۔ ڈر کے مارے میرے حلق سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ کپ کپاتی ہوئی لرزتی آواز میں نے کہا، بھابھی آپ اس وقت میرے کمرے میں کیا کر رہی ہیں؟ وہ بہت ہی نشیلی آواز میں مجھ سے مخاطب ہوئی، میں تم سے ضروری بات کرنا چاہتی ہوں۔ تمہیں تو میری حالت پہ ترس نہیں آتا؟ سوچا خود ہی تمہارے کمرے میں جا کے تم سے بات کر لوں۔ بھابھی کی بات سن کے میرے قدم ٹگمگانے لگے تھے، میرا وجود بے جان سا ہونے لگا تھا۔ گرتے گرتے میں بمشکل سنبھلا۔ میں نے بھابھی سے کہا، آپ اس وقت اپنے کمرے میں جائیں اور خدا کے لیے دوبارہ میرے کمرے میں قدم مت رکھیے گا، ورنہ کیا کر لو گے تم؟ فوراً سے میری بات ٹوکتے ہوئے بھابھی نے غصے سے میری طرف دیکھا، ورنہ میں بھائی کو سب کچھ سچ سچ بتا دوں گا۔ آپ کیوں بھول رہی ہیں کہ میں آپ کے ہاتھوں میں پلا بڑا ہوں؟ آپ اس طرح کی حرکتیں کر کے ایک وفادار شوہر کو دھوکہ دے رہی ہیں، خدا کی بھی گنہگار ہو رہی ہیں اور بھائی کی بھی۔ میری بات سنتے ہوئے بھابھی نے ہاتھ جھٹکتے ہوئے کہا، مجھے زیادہ لیکچر دینے کی ضرورت نہیں۔ تمہارے بھائی میں اب کیا رکھا ہے جو میں اس کے ساتھ رہوں؟ بھابھی کی بات سن میں تو پریشان ہو کے رہ گیا تھا۔ میری ماں جیسی بھابھی میرے ساتھ اس طرح کی باتیں کیسے کر سکتی تھی؟ میرے اوپر ایک گندی نظر رکھ سکتی تھی؟ ہاتھ ملتے ہوئے بھابھی میری طرف بڑھنے لگی تو میں نے بھابھی کو اپنے قدم یہیں پہ روک لیں، اور جو بات کرنی ہے آپ بھائی کے سامنے کیجیے گا۔ اب اس وقت مہربانی فرما کے میرے کمرے سے چلی جائیں۔ میں نے ہمیشہ آپ کو ماں کا درجہ دیا ہے۔ بھابھی نے کہا، ماں ہمیشہ حقیقی ماں ہی ہوتی ہے، کوئی بھابھی ماں نہیں بن سکتی، کوئی دیور بیٹا نہیں بن سکتا۔ دیکھو یہ بات تمہارے اور میرے درمیان ہمیشہ دبی رہے گی۔ 10 سال ہو گئے ہیں میری شادی کو، لیکن ابھی تک تمہارا بھائی مجھے اولاد کی طرح خوشی نہیں دے سکتا۔ خود یہ سوچو، اب تم بھی جوان ہو چکے ہو، جو بندہ میری خواہش کو پورا نہ کر سکتا ہو اس کے ساتھ میں کتنی دیر صبر سے گزارا کروں؟ مجھے اور کوئی ذریعہ نظر نہیں آیا۔ باہر منہ مارنے سے بہتر تھا کہ میں تمہارے ساتھ اپنی خواہش کا اظہار کرتی اور تمہارے ساتھ اس کو پورا کرتی۔ توبہ، استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں بھابھی؟ بے ساختہ میرے منہ سے الفاظ نکلے، میرے کان لال ہو گئے۔ بھابھی کی اس قدر گھٹیا بات سننے کے بعد میں نے بھابھی کو غصے سے کہا کہ نکل جائیں میرے روم سے، ورنہ میں شور مچاؤں گا۔ اس سے پہلے کہ میں شور مچاتا بھابھی نے فوراً سے آ کے مجھے اپنی باہوں میں جکڑ لیا۔ میں نے دھکا دیتے ہوئے اونچی اونچی چیخنا چلانا شروع کیا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ میرا چیخنا چلانا میرے لیے عذاب بن جائے گا۔ اچانک سے کمرے کا دروازہ کھلا اور کمرے میں بھائی داخل ہوئے۔ جیسے ہی بھابھی نے بھائی کو دیکھا تو چیختے ہوئے زمین پہ گر پڑی اور کہنے لگی، آپ کے بھائی نے میرے ساتھ غلط فعل کرنے کی کوشش کی ہے، اس نے مجھ پہ حملہ کیا ہے، خدا کے لیے اسے میری نظروں سے دور کر دیں۔ میں بری طرح کانپ رہا تھا۔ بھائی نے ایک نظر غصے سے مجھ پہ ڈالی اور کہنے لگے، تم اپنی ماں جیسی بھابھی پہ اس قدر گندی نظر رکھتے تھے؟ مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی، تم تو بہت شریعت کی باتیں کرتے تھے۔ کہاں گئی تمہاری شریعت؟ کہاں گئی تمہاری تعلیم؟ اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے تھے تم۔ اتنا کہتے ہوئے بھابھی نے زوردار تماچا میرے منہ پہ دے مارا۔ آج پہلا دن تھا جب 19 سالوں میں میرے بھائی نے مجھ پہ ہاتھ اٹھایا، وہ بھی بھابھی کی وجہ سے۔ میں بے گناہ تھا۔ میں چیختا رہا، چلاتا رہا اور اپنی صفائی دینے کی پوری کوشش کرتا رہا، لیکن بھائی نے میری ایک نہ سنی اور مجھے دھکے دے کے گھر سے باہر نکال دیا۔ میں گھر سے باہر نکل گیا تھا، دروازے کے آگے بیٹھا رو رو کے اپنی بے گناہی کی دہائی دے رہا تھا کہ تبھی بھابھی کی آواز میرے کانوں میں پڑی، نہیں عمران، اسے گھر سے باہر نکالنا اس بات کا حل نہیں، میں نے پولیس کو فون کر دیا ہے، پولیس آتی ہی ہوگی، اسے جیل بھیجنا ہے۔ بھائی خاموشی سے سر جھکائے کھڑے رہے، کوئی جواب نہ پا کے میرا جسم بری طرح سے کانپنے لگا۔ اس سے پہلے کہ میں اٹھ کے اپنی جگہ سے کہیں دور جا سکتا اور پولیس کے شکنجے سے بچ سکتا، بھابھی کے بچھائے ہوئے جال میں مزید نہ پھنستا، میرے قدموں نے میرا ساتھ ہی نہ دیا اور میں وہیں پہ ڈھیر ہو گیا۔ کچھ ہی دیر میں پولیس بھی آ گئی، اس نے مجھے اپنی حراست میں لے لیا اور مجھے ایک ایسی جگہ پہنچا دیا جہاں میری زندگی کسی اندھیر نگری میں ڈوب کے ہی رہ گئی۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں نہ تو دن کا پتہ چلتا اور نہ ہی رات کا۔ یہاں پہ ہر رات ایک قیدی کو کسی عذاب سے کم نہ ہوتی۔ جیل میں جاتے ہی میں نے اپنے ارد گرد کا ماحول دیکھا جہاں قیدی ایک دوسرے کی مجبوری کا مذاق اڑا رہے تھے، کوئی گالی گلوچ کرتا، کوئی ایک دوسرے کا گریبان پکڑتا۔ اس قدر تنگ ماحول دیکھ کے میری تو سانسیں رکنے لگیں۔ میں اپنی کوٹری میں زمین پہ سجدہ کرتے ہوئے زاروں قطار رونے لگا، چیخ چیخ کے اپنے رب کو پکارنے لگا۔ آخر مجھ سے کیا گناہ ہو گیا؟ میں نے کون سی غلطی کر دی جس کی مجھے اتنی بڑی سزا ملی؟ یا باری تعالیٰ میں بے گناہ ہوں، یہ تو جانتا ہے۔ میرا بھائی مجھ سے بدزن ہو گیا ہے، میری بھابھی کی وجہ سے میری ساری عزت خاک میں مل گئی۔ تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو ہی سب انصاف کرنے والا ہے، مجھے انصاف دے اور میرا معاملہ تیرے سپرد ہے۔ تو چاہے تو مجھے عزت دے، تو چاہے تو مجھے ذلت دے، یہ تیرے معاملات ہیں۔
باری تعالیٰ میں تیرے آگے التجا کر سکتا ہوں، تو اس سے لڑ نہیں سکتا۔ زاروں قطار میرے منہ سے یہ الفاظ نکل رہے تھے۔ روتے روتے مجھ پہ غشی طاری ہو گئی اور میں بے ہوش ہو گیا۔ جب میری آنکھ کھلی تو میرے ساتھ میری ہی کوٹری میں اور بھی کئی لوگ قید تھے۔ اب روزانہ ایسے ہی ہوتا۔ میں 5 وقت کی نماز ادا کرتا، تہجد پڑھتا اور قرآن پاک کی تلاوت کرتا رہتا۔ سب لوگ میری بہت تعریف کرتے، یہاں تک کہ جیل کا جیلر بھی میری طرف دیکھ کے اکثر کہنے پہ مجبور ہو جاتا کہ سمجھ سے باہر ہے، تم اتنے بڑے سنگین گناہ میں جیل میں آئے ہو اور تمہارے چال چلن سے نہیں لگتا کہ تم اس قسم کے انسان ہو۔ میں آنکھیں جھکا لیتا۔ کیا کہتا؟ کس کے بارے میں بات کرتا؟ وہ بھی تو میرے بھائی کی عزت تھی، اور جو میرے بھائی کی عزت تھی وہ میری بھی عزت تھی۔ میں کیسے اپنی بھابھی کو یہاں ذلیل و رسوا کر سکتا تھا؟ میں نے اپنا معاملہ اپنے رب پہ چھوڑ دیا۔ کافی دن گزر گئے مجھے اسی کال کوٹری میں رہتے ہوئے۔ اب تو میں نے یہاں سے نکلنے کی آس ختم کر دی تھی۔ میرا دل ہی نہیں چاہتا تھا کہ میں یہاں سے باہر نکلوں، کیونکہ ظالم دنیا کے ظلم سے تنگ آ کے ہی میں نے یہاں رہنے کا فیصلہ کیا تھا۔ جب مجھے صبر آ گیا تو ایک دن اچانک جیل میں ایک بزرگ فقیر دیکھا، جو ہر کال کوٹری کے قریب جاتا اور قیدیوں کے ساتھ کچھ بڑبڑاتے ہوئے آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ یوں ہی کرتے ہوئے وہ مجھ تک بھی پہنچا۔ میرے پاس آتے ہی اس نے مجھے غور سے دیکھا اور دیکھتے ہی کہنے لگا، تم بے قصور ہو، بے گناہ ہو، گناہ کیے بغیر گناہ کی سزا بھگت رہے ہو، اللہ تمہارا حامی و ناصر ہوگا۔ اس کی یہ بات سن کے میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، میرے ہاتھ لرز اٹھے، جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے روتے ہوئے بزرگ کا ہاتھ تھاما اور کہا، آپ کو یہ سب کیسے معلوم ہوا کہ میں بے گناہ ہوں؟ کیا آپ دنیا کو بتا سکتے ہیں کہ میں بے گناہ ہوں؟ کیا میرے بھائی سے میری بے گناہی کا ذکر کر سکتے ہیں؟ اس کے دل میں جو میرے لیے نفرت ہے اس کو مٹا سکتے ہیں؟ میں یوں کہتے کہتے مسلسل رو رہا تھا اور ان کے قدموں میں گر گیا۔ فقیر بابا نے مجھے اوپر اٹھاتے ہوئے کہا، دیکھو بچے، میں تمہیں 3 دن کا وظیفہ بتاتا ہوں، تم وہ وظیفہ پورے خلوص دل سے کرنا، دیکھنا خدا تعالیٰ خود سچ کو سامنے لائے گا، جھوٹ بولنے والے ظالم لوگ خود سچ اگلیں گے۔ میں نے فقیر کی بات غور سے سنی اور اسے اپنے دل و دماغ میں بسا لیا۔ 3 دن کا عمل تھا۔ میں نے پہلے دن عمل کیا تو ساری رات میری آنکھیں نیند سے خالی رہیں۔ میں بے چین رہا، عجیب قسم کی بے چینی نے مجھے گھیرا ڈال رکھا تھا۔ دوسرے دن کچھ تسلی بخش تھا، لیکن تیسرا دن بالکل خاموشی والا تھا۔ جب تیسرے دن میرا وظیفہ مکمل ہوا تو میں اپنی جگہ پہ لیٹا ہوا تھا کہ اچانک سے پھر سے مجھے بہت شور سنائی دیا۔ اٹھ کر سلاخوں کے پاس گیا تو ایک حوالدار دوڑتا ہوا میرے قریب آیا اور کہنے لگا، وہ آ گئی ہے اپنی گواہی دینے، وہ اپنا بیان دے گی، لگتا ہے اب تمہاری آسانیاں ہو جائیں گی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کس کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ تبھی میری نظر جیلر پہ پڑی۔ جیلر تھوڑا سا آگے بڑھا تو پیچھے میں نے ایک چہرہ دیکھا جو جانا پہچانا سا محسوس ہوا۔ تھوڑا سا جیلر صاحب قریب آئے تو دیکھا کہ ان کے ساتھ کوئی اور نہیں بلکہ فوزیہ بھابھی تھی، جو زاروں قطار رو رہی تھی، جن کے چہرے پر زردی چھائی ہوئی تھی اور جسم جھلس گیا تھا۔ انہیں دیکھ کے میں حیران اور پریشان تھا کہ تبھی وہ میرے پاس آئی اور کہنے لگی، جیلر صاحب یہ میرا دیور ہے اور میں اس کی گنہگار۔ میں نے اس پہ جھوٹا بہتان لگایا جس کی سزا مجھے مل چکی۔ خدا کے لیے آپ اسے باعزت رہا کر دیں۔ اتنا کہتے ہوئے بھابھی میرے پاؤں میں گر گئی، میرے پاؤں پکڑ کے زور زور سے چلانے لگی، خدا کے لیے شاہ نواز مجھے معاف کر دو، مجھے میرے گناہ کی سزا مل چکی ہے۔ یہ دیکھو۔ بھابھی نے جیسے ہی اپنے سر سے دوپٹہ اتارا تو ان کے بال، جسم سب کچھ جل چکا تھا، سب آگ سے جھلس چکا تھا۔ ان کی یہ حالت دیکھ میرا خود پہ کنٹرول نہ رہا اور میں زاروں قطار رونے لگا۔ میرے پاس کوئی الفاظ نہیں تھے کہ میں بھابھی کو کیا کہتا۔ خدا تعالیٰ نے اس قدر سخت عذاب نازل کیا تھا بھابھی پر کہ جس نے میری روح تک کو ہلا کے رکھ دیا تھا۔ مجھ سے معافی مانگتے مانگتے بھابھی میرے قدموں میں آ گئی تھی۔ میں نے ہاتھ اٹھا کے اونچی آواز سے کہا، اللہ تعالیٰ، میں نے اپنی بھابھی کو معاف کیا، تو بھی رحیم ہے، اپنے حبیب کا صدقہ تو بھی ان کو معاف کر۔ میرا اتنا ہی کہنا تھا کہ وہ وہیں پہ گر گئی اور ان کا جسم ٹھنڈا پڑ گیا۔ اگلے ہی دن مجھے باعزت بری کر دیا گیا۔ جیل سے باہر نکلا تو سامنے اپنے بھائی کو پایا جو دوڑتے ہوئے میرے قریب آیا اور میرے قدموں میں گرتے مجھ سے معافیاں مانگنے لگا۔ خدا کے لیے شاہ نواز مجھے معاف کر دو، سارا قصور فوزیہ کا تھا اور میں نے تم جیسے پاکیزہ اور پاک دامن بھائی پہ الزام لگایا۔ مجھے معاف کر دو، خدا بھی مجھے معاف نہیں کرے گا اگر تم مجھے معاف نہیں کرو گے۔ وہ میرا بھائی تھا، میری عزت تھی، میں کیسے اس کو اپنے قدموں میں رونٹ سکتا تھا؟ میں نے فوراً سے اپنے بھائی کو اٹھایا، اپنے سینے سے لگایا اور کہا کہ شاید میرے لیے خدا کی طرف سے آزمائش تھی، اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں۔ سچ تو ایک نہ ایک دن یوں ہی سامنے آنا تھا۔ بھائی مجھے اپنے ساتھ گھر لے گئے، وہ گھر جو ہر وقت مہکتا چہکتا رہتا تھا، آج قبرستان کی مانند ہو چکا تھا۔
میں نے سکون کی نیت سے وہاں نوافل ادا کیے اور پھر بھابھی کی قبر پہ گیا جن کی قبر کی مٹی گیلی تھی۔ وہاں بیٹھ کے میں نے فاتحہ خوانی کی اور سچے دل سے بھابھی کے لیے مغفرت کی دعا کی۔ اپنی کہانی سنانے کا مقصد صرف اتنا سا ہے کہ انسان اپنی کمیوں کو پورا کرنے کے لیے کبھی کبھی وہ گناہ کر جاتا ہے جس کے عذاب کے بارے میں اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ بھابھی بھائی کے ریلیشن شپ سے خوش نہیں تھی، لیکن اس کا حل بھابھی نے میرے ساتھ جو کرنا سوچا جبکہ وہ غلط تھا۔ کہیں پہ بھی کسی رشتے میں قید کی بندش نہیں۔ شریعت کے مطابق اگر بھابھی خوش نہیں تو وہ علیحدہ ہو سکتی تھی اور کہیں اور شادی کر سکتی تھی، لیکن اس نے جو کیا، میں آپ سب بہن بھائیوں کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اپنی زندگی کو شریعت کے مطابق گزارو۔ کوئی نہیں جانتا کب خدا کی پکڑ ہو جائے، کیونکہ اس کی لاٹھی بے آواز ہے۔ ایک نہ ایک دن ہم سب کو اس کے پاس جانا ہے، اس لیے اپنی زندگی کو گناہوں سے پاک کرنے میں ہی ہم سب کی بہتری ہے۔